अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से में आप सबको खुश आमदीद। कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी हस्ती जिसने इल्म के चिराग से पूरी उम्मत को रोशनी दी, जिसके हुज्रे मुबारक से इल्म के चश्मे फूटे, जिसकी तरबियत ने आने वाली नस्लों को संवारने का रास्ता दिखाया, वो कौन थी? हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक अजीम शख्सियत का तज़किरा नहीं करेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का तालीम व तरबियत का अंदाज़ क्या था, उनकी गुफ्तगू में कैसा हिकमत भरा रंग था, और हम अपनी ज़िंदगी और अपनी नस्लों की तरबियत में उनके उसवा से क्या सीख सकते हैं। तो आइए इल्म के इस रोशन दरवाज़े को खोलते हैं, जहाँ हर बात में हिकमत है, हर अंदाज में तरबियत है, हर सबक में हमारे लिए रोशनी है। इल्म का एक सिलसिला है, एक काफ़िला है जिसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें मारूफुल कुरान, अर्रहीकुल मख्तूम, बहश्ती ज़ेवर, उम्महातुल मोमिनीन और हिकायत सहाबा, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें रोज़ाना आप चंद मिनट मेरा साथ देकर अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। अगर आप सुनो ताहिरा से को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको शो हो और आप मेरे साथ एक इस इल्मी सफ़र में रवा दवा हों, जहाँ इल्म सिर्फ सुना नहीं जाता, ज़िंदगी में उतारा भी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। पिछली वीडियोस में इनकी पैदाइश, इनका बचपन और इनकी शादी, इनका हिजरत और अब तालीम व तरबियत। तालीम व तरबियत अरब में ख़ुद मर्दों में लिखने पढ़ने का रिवाज न था, तो औरतों में क्या होता। जब इस्लाम आया तो कुरैश के सारे कबीले में सिर्फ 17 आदमी लिख पढ़ सकते थे। इनमें शिफा बिनते अब्दुल्ला अदविया सिर्फ एक औरत थी। इस्लाम की दीनवी बरकतों में ये वाक़या भी कुछ कम अहम नहीं है कि इस्लाम की अशात के साथ साथ नोश्त ख्वांद के फ़न भी फ़रोग़ पाता जाता था। बदर के कैदियों में जो नादार थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फ़िदिया ये मुकर्रर किया था कि वो 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें। सुफ़ा वालों में कमो बेश 100 असहाब दाखिल थे। इनको दीगर तालीमात के साथ लिखना पढ़ना भी सिखाया जाता था। अज़वाज मुतहरात में हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा लिखना पढ़ना जानती थीं। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ये फ़न शिफा बिनते अब्दुल्ला अदविया से सीखा था। बाज़ और सहाबियात भी नोश्त ख्वान से आशना थीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत अज़वाज और ख़ुसूसन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस कमसिनी की शादी में बड़ी मसलहत ये थी कि अगरचा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी फैज़ान सोहबत ने सैकड़ों मर्दों को सआदत के दर्जा आला पर पहुँचा दिया था, लेकिन फ़ितरतन ये मौका आम औरतों को मैसर नहीं आ सकता था। सिर्फ अज़वाज मुतहरात इस फैज़ से मुतमत्ता हो सकती थीं, और फिर ये नूर आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं सितारों के ज़रिए पूरी कायनात नस्वानी में फैल सकता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा दूसरी अज़वाज मुतहरात बेवा होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले अक़द में दाखिल हुई थीं। इस बिना पर उनमें हज़रत आयशा ही तन्हा खालिस फैज़ान नबूवत से मुस्तफ़ीज़ थीं। लड़कपन का ज़माना, जो ऐन तालीम व तरबियत का ज़माना है, अभी शुरू हुआ ही था कि सादत ने जुल्मत और नुक्से कमाल के हर गोशा से अलग करके शान नबूवत में पहुंचा दिया कि उनकी ज़ात अक़दस पर नूर और कामिल बनकर दुनिया के सनफ़ लतीफ़ाबादी लेकर शमअ राह बन जाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सारे कुरैश में इल्म, अंसाब और शेर के माहिर थे। कुरैश के शायरों के जवाब में इस्लाम की ज़बान आवर शायर
چوٹی کے جو شعر کہتے ہیں کفار کو یقین نہیں آتا تھا کہ وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی اصلاح و مشورہ کے بغیر لکھے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی باب کی آغوش میں تربیت پائی تھی، اس لیے علم انساب کی واقفیت اور شاعری کا ذوق ان کا خاندانی ورثہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کی تربیت میں نہایت سخت تھے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اس جرم پر کہ انہوں نے مہمان کو جلد کھانا کیوں نہیں کھلا دیا ایک دفعہ مارنے کو تیار ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد بھی اپنی لغزشوں پر باپ سے ڈرا کرتی تھیں۔ کئی موقعوں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سخت تنبیہ کی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یہ موقع پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کا اصلی زمانہ رخصتی کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی زمانے میں پڑھنا سیکھا، قرآن دیکھ کر پڑھتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ لکھنا نہیں جانتی تھیں۔ احادیث میں ہے کہ حضرت عائشہ کے لیے ان کا غلام ذکوان قرآن لکھتا تھا۔ اس سے یہ قیاس ہو سکتا ہے کہ وہ خود لکھنا نہ جانتی ہوں گی، لیکن بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ فلاں حد کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا۔ ممکن ہے کہ راویوں نے مجازاً لکھوانے کے بجائے لکھنا کہہ دیا ہو، جیسا کہ ایسے موقعوں پر عموماً بولتے ہیں۔ بہرحال نوشت و خواند تو انسان کی ظاہری تعلیم ہے، حقیقی تعلیم و تربیت کا معیار اس سے بدرجہ بلند ہے۔ انسانیت کی تکمیل، اخلاق کا تزکیہ، ضروریات دین سے واقفیت، اسرار شریعت سے آگاہی، کلام الہی کی معرفت، احکام نبوی کا علم بھی اعلیٰ تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس تعلیم سے کامل طور پر بہرہ اندوز تھیں۔ علوم دینیہ کے علاوہ تاریخ، ادب اور طب میں بھی ان کو یطولہ حاصل تھا۔ تاریخ و ادب کی تعلیم تو خود بدر برازار گوار ہے کہ سے حاصل کی تھی۔ طب کا فن ان وفود عرب سے سیکھا تھا جو گاہ گاہ اطراف ملک سے برگاہ نبوت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخر دنوں میں اکثر بیمار رہا کرتے تھے۔ اتباع عرب جو دوائیں بتایا کرتے تھے حضرت عائشہ ان کو یاد کر لیتی تھی۔ علوم دینیہ کی تعلیم کا کوئی وقت مخصوص نہ تھا، معلم شریعت خود گھر میں تھا اور شب و روز اس کی صحبت میسر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وارشاد کی مجلس روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی، جو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بالکل ملحق تھی۔ اس بنا پر آپ گھر سے باہر بھی جو لوگوں کو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی بات کی وجہ سے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب زنان خانہ میں تشریف لاتے دوبارہ پوچھ کر تشفی کر لیتی، کبھی اٹھ کر مسجد کے قریب چلی جاتی۔ اس کے علاوہ آپ نے عورتوں کی درخواست پر ہفتے میں ایک خاص دن ان کی تعلیم و تلقین کے لیے متعین فرما دیا تھا۔ شب و روز میں علوم و معارف کے 20 مسئلے ان کے کان میں پڑتے تھے۔ ان کے علاوہ خود حضرت عائشہ کی عادت یہ تھی کہ ہر مسئلے کو بالتامل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی تھیں اور جب تک تسلی نہ ہو لیتی صبر نہ کرتی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت میں جس جس کا حساب ہوا اس پر عذاب ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، خدا تو فرماتا ہے اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس کے اعمال میں جرح و قدر شروع ہوئی تو وہ برباد ہی ہوا۔ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے جس دن زمین و آسماں دوسری زمین سے بدل دیے جائیں گے اور تمام مخلوق خدائے واحد و قہار کے روبرو ہو جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت پڑھی تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ جب زمین و آسمان کچھ نہ ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط پر۔ اثنائے واعظ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں لوگ برہنہ اٹھیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ، زن و مرد یکجا ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کی طرف نظریں نہ اٹھائی جائیں گی؟ ارشاد ہوا کہ عائشہ، وقت عجب نازک ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی۔
ایک بار دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت میں ایک دوسرے کو کوئی یاد بھی کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقع پر کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک تو جب اعمال تولے جا رہے ہوں، دوسرے جب اعمال نامے بٹ رہے ہوں، تیسرے جب جہنم گرج گرج کر کہہ رہی ہوگی کہ میں 3 قسم کے آدمیوں کے لیے مقرر ہوں۔ ایک دن یہ پوچھنا تھا کہ کفار و مشرکین نے اگر عمل صالح کیا تو اس کا ثواب ان کو ملے گا یا نہیں۔ عبداللہ بن جدعان مکہ کا ایک نیک مزاج اور رحم دل مشرک تھا۔ اسلام سے پہلے قریش کی باہمی خونریزی کے انسداد کے لیے اس نے تمام رؤسائے قریش کو مجتمع کر کے ایک صلح کی مجلس قائم کی تھی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن جدعان جاہلیت میں لوگوں سے یہ مہربانی سے پیش آتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ عمل اس کو کچھ فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں عائشہ، اس نے کسی دن یہ نہیں کہا کہ خدایا قیامت میں میری خطا معاف کرنا۔ جہاد اسلام کا ایک فرض ہے۔ حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ جس طرح دیگر فرائض میں زن و مرد کی تمیز نہیں، یہ فرض عورتوں پر بھی واجب ہوگا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ عورتوں کے لیے حج ہی جہاد ہے۔ نکاح میں رضامندی شرط ہے، لیکن کنواری لڑکیاں اپنے منہ سے آپ تو رضامندی ظاہر نہیں فرما سکتی، اس لیے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، نکاح میں عورت سے اجازت لے لینی چاہیے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کہ وہ شرم سے چپ رہتی ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، اور اس ادائے حق کا سب سے زیادہ موقع عورتوں کے ہاتھ آتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ 2 پڑوسی ہوں تو کس کو ترجیح دی جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ یہ سوال پیش کیا، جواب ملا کہ جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی چچا ان سے ملنے آئے۔ انہوں نے انکار کیا کہ اگر میں نے دودھ پیا ہے تو عورت کا پیا ہے، عورت کا کے دیور کا مجھ سے کیا تعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے تو دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا چچا ہے، تم اس کو اندر بلا لو۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اور ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ کو شک تھا کہ جو چور ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، کیا وہ اس سے مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عائشہ، اس سے مراد وہ ہے جو نمازی ہے، روزہ دار ہے اور پھر خدا سے ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خدا کی ملاقات پسند کرتا ہے، خدا بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے، اور جو اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، اس کو بھی اس سے ملنا ناگوار ہوتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنت کا حال سنتا ہے تو اس کا دل خدا سے مشتاق ہو جاتا ہے، خدا بھی اس کے آنے کا مشتاق رہتا ہے، اور کافر جب خدا کے عذاب و ناراضگی کے واقعات سنتا ہے تو اس کا دل خدا کا مشتاق ہو تو اس کو خدا کے سامنے سے نفرت ہوتی ہے، خدا بھی اس سے نفرت رکھتا ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ کے 20 سوالات اور مباحث احادیث میں مذکور ہیں، جو در حقیقت ان کے روزانہ تعلیم کے مختلف اسباق ہیں۔ ان موقعوں پر بھی جہاں بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برہمی اور آزردگی کا اندیشہ ہو سکتا تھا، وہ سوال اور بحث سے باز نہیں آتی تھی، اور در حقیقت خود آپ بھی اس کو برا نہیں مانتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے کسی بات پر آزردہ ہو کر ایلا کر لیا تھا، یعنی عہد فرمایا تھا کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جائیں گے۔ چنانچہ 29 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے پر تشریف فرما رہے، تمام ازواج بے قرار تھی، اتفاق سے مہینہ 29 دن تک آپ کو ایک بالا خانے پر تشریف لائے۔ ایک ایسا موقع تھا کہ جس کی خوشی میں حضرت عائشہ کو سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا، اور پھر اس واقعہ پر نکتہ چینی بظاہر آپ کو دوبارہ آزردہ کرنا تھا، لیکن مزاج شناس نبوت ان سب پر خود نفس شریعت کی گھیرا کشائی مقدم سمجھتی تھی۔ عرض کی، یا رسول اللہ،
آپ نے فرمایا تھا کہ 1 ماہ تک ہمارے حجروں میں نہ آئیں گے، آپ 1 دن پہلے کیوں کر تشریف لائے؟ فرمایا عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت نبی میں حاضر ہونا چاہا، آپ نے فرمایا آنے دو، وہ اپنے خاندان میں برا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھا تو آپ نے اس سے نہایت توجہ اور لطف و محبت سے باتیں فرمائیں۔ حضرت عائشہ کو تعجب ہوا۔ جب وہ اٹھ کر چلا تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو اس کو اچھا نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس پر لطف و محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ بات یہ کہ عرب کے اجڑی، بدوی اور دہقانی چونکہ بد اختیار تھے اور شرائع اسلام سے ان کو پوری آگاہی نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چیز کھانے سے احتراز فرماتے تھے۔ ایک دفعہ سملہ نامی ایک گاؤں کی عورت آپ کے پاس تحفتاً دودھ لائی، آپ نے پی لیا۔ حضرت بکر ساتھ تھے، انہوں نے بھی پیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ان کی چیز کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا کہ عائشہ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، ان کو تو جب بلایا جاتا ہے آتے ہیں، یعنی اسی سبب سے ان کو شریعت کے احکام معلوم ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، اعتدال کے ساتھ کام کرو، لوگوں کو اپنے نزدیک کرو اور خوشخبری سناؤ کہ لوگوں کا عمل ان کو جنت میں لے جائے گا، بلکہ رحمت الہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ آخری بات عجیب سی معلوم ہوئی۔ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، اعتدال کے ساتھ کام کرو، لوگوں کو اپنے نزدیک کرو اور خوشخبری سناؤ کہ لوگوں کا عمل ان کو جنت میں نہ لے جائے گا، بلکہ رحمت الہی لے کے جائے گی۔ حضرت عائشہ کو یہ آخری بات عجیب لگی کہ جو لوگ معصوم ہیں وہ تو اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن یہ کہ خدا اپنی مغفرت اور رحمت سے مجھ کو ڈھانک لے۔ ایک دفعہ نماز تہجد کے بعد بے وتر پڑھے آپ نے سونا چاہا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھے بغیر سوتے ہیں؟ ارشاد ہوا، عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ بظاہر حضرت عائشہ کا یہ سوال گستاخی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر وہ یہ نسیانہ جرأت نہ کرتی تو آج امت محمدیہ نبوت کی حقیقت سے ناآشنا رہتی۔ ان سوالات اور مباحث کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت عائشہ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت کی نگرانی کرتے تھے۔ جہاں لغزش نظر آتی، ہدایت و تعلیم فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے اور بجائے السلام علیک کے تم پر سلامتی ہو، زبان دبا کر السلام علیک تم کو موت آئے کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں صرف وعلیکم یعنی تم پر فرمایا۔ حضرت عائشہ سن رہتی تھی، وہ ضبط نہ کر سکتی، بولی، علیکم السلام واللعنت، تم پر موت اور لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ نے فرمایا، عائشہ، نرمی چاہیے، خدائے عز و جل ہر بات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے حضرت عائشہ کی کوئی چیز چرائی، زنانہ رسم کے مطابق انہوں نے اس کو بددعا دی۔ ارشاد ہوا، لا تستجی عنہ، یعنی بددعا دے کر اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو۔ ایک بار وہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک اونٹ پر سوار تھے۔ اونٹ کچھ تیزی کرنے لگا، عام عورتوں کی طرح ان کی زبان سے فقرہ لعنت نکل گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اونٹ کو واپس کر دو، ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ گویا تعلیم تھی کہ جانور تک کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ عام طور سے لوگ اور خصوصاً عورتیں معمولی گناہوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ نے حضرت عائشہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا، عائشہ، معمولی گناہوں سے بچا کرو، خدا کے ہاں ان کی بھی پرستش ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت کا حال بیان کر رہی تھی، اثناء گفتگو میں بولی کہ پست قد ہے۔ آپ نے فوراً ٹوکا کہ عائشہ، یہ بھی غیبت ہے۔ حضرت صفیہ کسی قدر پست قد تھیں۔ ایک دن انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بس کیجیے، صفیہ تو اتنی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی کہ اگر
سمندر کے پانی میں بھی ملاؤ تو ملا سکتی ہو، یعنی یہ غیبت ایسی تلخ بات ہے کہ سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو کل پانی بدمزہ ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے تو ایک شخص کی نسبت واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھ کو اتنا اور اتنا بھی دیا جائے تو بھی یہ بیان نہ کروں، یعنی مجھ کو کسی قدر لالچ بھی دلائی جائے تو بھی میں اسی باب کے کسی کے متعلق نہ کہوں۔ ایک دفعہ کسی سائل نے سوال کیا، حضرت عائشہ نے اشارہ کیا تو لونڈی ذرا سی چیز لے کر دینے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ گن گن کر نہ دیا کرو ورنہ اللہ تم کو بھی گن گن کر دے گا۔ دوسرے موقع پر فرمایا عائشہ چوہائے کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو وہی سائل کو دے کر آتش جہنم سے بچو۔ اس سے بھوکا کھائے گا تو کچھ تو ہوگا اور پیٹ بھرے گا تو اس سے کیا بھلا ہوگا۔ ایک موقع پر آپ نے دعا مانگی، خداوند مجھے مسکین زندہ رکھ اور حالت مسکینی میں ہی موت دے اور مسکینوں کے ساتھ قیامت میں اٹھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یہ کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے عائشہ کسی مسکین کو بے نیل مرام واپس نہ کرنا، گو چوہارے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے پاس جگہ دیا کرو۔ ان مختلف اخلاقی تصحیح کے علاوہ نماز، دعا اور دینیات کی اکثر باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھایا کرتے تھے۔ وہ نہایت شوق سے ان کو سیکھا کرتی تھی اور ہر ایک حکم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتی تھی۔ آج کی گفتگو کا ایک خوبصورت سبق شاید یہی ہے کہ تربیت صرف الفاظ نہیں ہوتے، کردار سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں یہ سکھایا کہ علم وہ نہیں جو صرف یاد ہو جائے، علم وہ سوچ ہے جو بدل دے، کردار ہے جو سنوار دے اور زندگی ہے جو روشن ہو جائے۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیرت رسول، ازواج مطہرات، صحابہ اور اسلامی تعلیمات کی ایسی ہی مگر مختصر مگر دل کو چھو دینے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہے تو سنو طاہرہ سے گفت سبسکرائب کریں اور ہمارے علمی سفر کا حصہ بن جائیے، کیونکہ کچھ باتیں کانوں سے سنی جاتی ہیں، کچھ دل میں اتر جاتی ہیں اور کچھ انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے ایک نئی سبق، ایک نئی روشنی اور ایک نئی خوبصورت معلومات کے ساتھ۔ تب تک اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔